नाज़रीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मोहम्मद मुशाहिद आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है ख़बर और ख़बर निगारी के बुनियादी उसूल, जो कि डिप्लोमा इन जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन तलबा के लिए है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद फ़रियाद साहब, जो कि प्रोफ़ेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन के। डॉक्टर फ़रियाद साहब, इस स्टूडियो में आपका खैर मक़दम है, वेलकम है। सबसे पहले हम जर्नलिज़म क्या है या ख़बर निगारी क्या है इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद ख़बर निगारी की तारीफ़ क्या है, जो कि मुख्तलिफ़ माहिरीन की राय में या उनके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम ख़बर के अहम अज्ज़ा के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे और आखिर में ख़बर निगारी के बुनियादी उसूल कौन कौन से हैं डॉक्टर फ़रियाद साहब से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ख़बर क्या है। डॉक्टर फ़रियाद साहब, आप हमारे तलबा को सबसे पहले ये बताइए कि ख़बर क्या है, ख़बर लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुई या इसका ओरिजिन कहाँ से है और इसका मफ़हूम क्या है। बेहद शुक्रिया मुशाहिद साहब। ख़बर अंग्रेज़ी लफ्ज़ न्यूज़ का उर्दू मायने ख़बर है। न्यूज़ लैटिन लफ्ज़ नोवा से आया है। नोवा के मायने नए के हैं, नए की जमा से हैं कि नई चीज़ों या नई चीज़ों के बारे में जानना। अंग्रेज़ी में भी न्यू यानी न्यू की जमा न्यूज़, उसको ही ख़बर कहते हैं। अलग अलग दानिश्वरों ने इसके अलग अलग मफ़हूम बयान किए हैं, अलग अलग तरह से इसे डिफ़ाइन किया है। कुछ मुफ़क्किरीन का मानना है कि 4 सिमत को लेके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन 4 चीज़ों को जोड़ के न्यूज़ बना है, यानी चारों सिमत में जो कुछ हो रहा है वो ख़बर है। वहीं नए की जमा भी न्यूज़ है, यानी जो कुछ भी नया है, जो पहली बार हो रहा है, जो पहली बार सुना जा रहा है, वो ख़बर है। ये तो रही इसके लुग़वी मायने जो ख़बर के हैं। अच्छा, यानी कि नयापन हो किसी भी बात में, ख़बर में नयापन का होना लाजमी जुज़ है। थोड़ा मैं इस बारे में रोशनी डालना चाहता हूँ। ख़बर से मुराद ऐसे वाक़े से है, ऐसी इत्तला से है जो बिल्कुल नया हो, या जैसा आपने फरमाया, उसके साथ ही साथ ऐसी इत्तला भी ख़बर है जिसे कोई छुपाना चाहे, ऐसी इत्तला भी ख़बर है जिसे कोई बताना चाहे, ऐसी इत्तला भी ख़बर है जिसमें अवाम की दिलचस्पी हो, अवाम उस इत्तला को जानना चाहे और जानने के बाद मजीद इत्तला की उसे ज़रूरत महसूस हो। ख़बर ये भी है कि जो पहली बार हुआ हो, ख़बर ये भी है कि जो आम तौर पे न होता हो, यानी मामूल से हटकर हो। तो आइए अब हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ माहिरीन की राय ख़बर के हवाले से क्या है और उन्होंने अपने अपने तौर पर ख़बर की यानी कि न्यूज़ की तारीफ़ किस तरह से बयान की है। ख़बर के हवाले से बहुत सारे दानिश्वरों ने अपने अपने डिफिनेशंस दिए हैं। विलियम ब्रोक्स नाम के एक मशहूर दानिश्वर का कहना है ख़बर के हवाले से कि ख़बर वो वाक़या है जो मामूल से हटके हो, मामूल से हटके हो यानी गैर मामूली हो, या ऐसी बात हो, ऐसी इत्तला हो जो अब तक न हुई हो। मैं मिसाल के एक बहुत पुरानी मिसाल है जो सहाफ़त में हम देते हैं कि अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काट ले, बहुत मामूली बात है और आमतौर पे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये अखबार की ख़बर का हिस्सा नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को काट ले तो ये ख़बर है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे वाक़यात नहीं होते हैं। हालांकि इसमें भी एक मामला है, अगर वो कुत्ता किसी आम इंसान के बजाय किसी बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत को काट ले, किसी सेलिब्रिटी को काट ले, तो ख़बर का हिस्सा हो जाएगा। विलियम ब्रोक्स के मुताबिक बहुत दुरुस्त और बहुत ही वाज़े उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। मैं एक दूसरे मुफक्किर जो हमारे इस हवाले से बात करते हैं वह है पॉल डब्ल्यू वाइट।
پال ڈبلیو وائٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خبر ایسے دلچسپ، تازہ اور مصدقہ واقعات کا بیان ہے جو رونما ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پہ خبر صرف ہو چکے چیزوں کا نام ہی خبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج ہمارے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا جانا ہے یا 2-4 روز بعد پیش کیا جانا ہے، نامہ نگار یا رپورٹر اپنے باصاروخ جو ذرائع کے مطابق جو اطلاعات حاصل کرتے ہیں اور عوام تک اسے بتاتے ہیں کہ اس بار بجٹ میں یہ امکانات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی خبر ہو سکتی ہے۔ وہیں اگر کوئی ایسی اگر بجٹ پیش کیا جا چکا یا پیش کیا جا رہا ہے تو اس چیز کو ہو بہو عوام تک پہنچانا بھی خبر ہو سکتا ہے، اور بجٹ پیش کیے جانے کے بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے عوام پر، اس چیز کو انالیسس کر کے عوام تک خبر کے طور پہ پہنچانا بھی خبر کا حصہ ہو سکتا ہے۔ وہیں اگر ہم آکسفورڈ ڈکشنری کا مطالعہ کریں تو اس کے مطابق کہ خبر نئی اطلاع یا تازہ واقعات کا بیان ہی خبر ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کا مطالعہ کرنے پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ وہیں اگر ہم پروفیسر سی بش کی بات کریں جو ایک کافی مشہور و معروف نام ہے صحافت کے میدان میں، تو ان کا کہنا ہے خبر عموماً پرجوش ہوتی ہے اور عام آدمی کے لیے باعث تحسین یا باعث تحریک ہوتی ہے۔ خبر وہ ہو جس سے عوام میں کچھ ہلچل مچ جائے۔ ہلچل مچ جائے کا قطعی معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خبر کو سنسنی خیز بنا دیں، خبر میں ہم اپنی طرف سے کوئی اس کی صداقت پہ کوئی انگلی اٹھا دیں یا کچھ ملاوٹ کر دیں یا اس کے ساتھ کچھ عصبیت شامل کر دیں، یہ قطعی خبر کے معنی یا اصول کے خلاف ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی ڈاکٹر فریاد صاحب مختلف ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں خبر کے مفہوم سے اور اس کی تعریف سے روشناس کرا رہے تھے، جس میں جو اہم باتیں نکل کر کے آئیں وہ یہ ہیں کہ خبر میں کچھ نیاپن ہونا چاہیے، یعنی کہ ناولٹی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر کا تعلق ماضی سے، حال سے اور مستقبل سے بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق عوامی دلچسپی کا باعث بھی بننا چاہیے۔ تو آئیے اب ہم ڈاکٹر فریاد صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام تعریفوں میں جو آپ نے قدر مشترک چیزیں جو پائیں وہ کون کون سی ہیں، جس سے کہ خبر کی یا نیوز کے مفہوم کو ہمیں سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ تو ڈاکٹر فریاد صاحب، ان مختلف ماہرین کے جو تعریفوں کو آپ نے جو پیش کیا، ان میں کون سی بات جو اہم ہیں وہ سامنے نکل کر کے آتی ہیں، وہ ذرا آپ ہمارے طالب علموں کو بتا دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ماہرین کی جو رائے کا اگر ہم مجموعی طور پہ اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات نکل کے آتی ہے کہ خبر میں نیاپن ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو پہلے جس سے واقف نہ ہو، یا ایسی اطلاع ہونی چاہیے جس میں عوام کی دلچسپی ہو، اور تیسری چیز کہ عوام کا فلاح و بہبود بھی چھپا ہو۔ اطلاع کے معنی یہ نہیں ہے کہ خلفشار کی باتیں ہی کیول اس میں ہوں۔ 1912 میں الہلال کے اداریہ لکھتے ہوئے مولانا آزاد نے بھی ایک بات خبر کے حوالے سے کہی تھی جسے میں خاص طور سے شامل کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ خبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو عوام چاہے وہی پروس دینا ہی صحافت ہے یا خبر نگاری ہے، بلکہ عوام اگر کچھ اچھا نہیں چاہتی ہے تو اس کے ٹیسٹ کو بھی اپ گریڈ کرنا، بہتر کرنا، یا خبر کے ذریعے ہم کیسے اسے بہتر بنا سکتے ہیں، یہ خبر نگاری ہے۔ اب ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خبر کے جو اہم اجزاء ہیں، جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، وہ آپ ہمارے طالب علموں کو بتا دیجئے۔ خبر میں عام طور پہ صحافت میں ہم یہ بات بتاتے ہیں 5W+1H کا فارمولہ ہے۔ 5W یعنی خبر پڑھ کے کسی شخص کو اس میں کون کون سی چیزیں معلوم ہونی چاہیے یا کیا کیا دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں خبر میں ہونی چاہیے۔ 5W میں بتانا چاہوں گا۔ 5W میں پہلا ہے واٹ، کیا ہوا، کیا ہوا۔ اگر جو بھی اطلاع ہم دے رہے ہیں اس میں قارئین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہوا کیا، واٹ۔ دوسرا ہے ویئر، کہاں ہوا، وہ جگہ کہاں ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تیسرا جو اس میں لفظ ہے وہ ہے وین، کب ہوا، وقت کا اس میں جو اجزاء ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے ہو، کس کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد ہوتا ہے وائی، کیوں ہوا، اور
چھٹواں جو اس کا جو لفظ ہے وہ ہے ہاؤ، کیسے ہوا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. کوئی ایک سڑک حادثہ ہوا، سڑک حادثے کی خبر بناتے سمے ایک نامہ نگار یا ایک رپورٹر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے قاری کو یہ تمام اطلاع پہنچ جائے کہ حادثہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس کے ساتھ ہوا، کس جگہ ہوا اور کیوں ہوا. اگر یہ سارے کمپوننٹ ایک خبر میں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خبر مکمل ہے یا ایک بہترین خبر ہے. عزیز طلبہ، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر فریاد صاحب کو، جو خبر کے مختلف اجزاء کے بارے میں یا کمپوننٹس کے بارے میں ایکسپلین کر رہے تھے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ خبر کے اجزاء 5 W اور 1 H پر منحصر ہوتا ہے. تو اب آئیے آخر میں ہم ڈاکٹر فریاد صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خبر یعنی کہ نیوز کے بنیادی جو پرنسپلز ہیں یا اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں. ڈاکٹر فریاد صاحب، آپ ہمارے طالب علموں کو خبر یعنی کہ نیوز کے بنیادی اصول یعنی کہ پرنسپل کے بارے میں آپ بتا دیجئے. خبر کے لیے جو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ خبر حقائق پہ مبنی ہو. حقائق بہت ضروری ہے. اگر حق سے ہٹ کے، سچائی سے ہٹ کے کچھ بھی ہے تو میرے نزدیک وہ خبر نہیں ہے. یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس خبر میں عصبیت شامل نہیں ہونا چاہیے، غیر جانبدار خبر ہونی چاہیے. خبر وہ ہے جس سے فلاح و بہبود کا کام ہو سکے. خلفشار پیدا کرنا خبر کا مقصد قطعی نہیں ہے. اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ ایسی خبریں لکھیں جو معاشرے میں خلفشار پیدا کریں. یا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ خبر کے اصولوں میں ایک اور اہم بات ہے جسے مد نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ معروضیت، آبجیکٹیوٹی، اس کا بہت خیال رکھا جانا چاہیے کہ خبر بالکل آبجیکٹیولی جو ہوا وہی پیش کیا جانا چاہیے. اس میں اپنے خیالات نہیں جوڑ دیے جانے چاہیے. خبروں کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی خبر سے ہمیں اعتراض ہو، ایک رپورٹر کی حیثیت سے ہو سکتا ہے وہ کسی علاقے کے اعتبار سے، کسی زبان کے اعتبار سے، کسی ملک کے اعتبار سے، کسی مذہب و ملت کے اعتبار سے ہم اتفاق نہ رکھتے ہوں اس واقعے سے. لیکن ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ یا ایک نامہ نگار کے طور پہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ خبر میں اپنے خیالات نہیں شامل کرنے ہیں. وہ بالکل، یا ایک اور بھی ایک جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خبر ایسی ہونی چاہیے جس میں عوام کی دلچسپی ہو. اور خبر یہ بھی ہے، مطلب اس کی ایک جو اہم جو آپ کہہ سکتے ہیں اصولوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو خبر ہے اس سے معاشرے میں ایک تحریک پیدا ہو جائے، ایک معاشرے میں تحریک پیدا ہو جائے. کیونکہ جیسا کہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ صحافت کے بھی جو اصول ہیں یا خبر نگاری کے اصول ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ کیول اطلاع پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے. اطلاع پہنچانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بیدار کرنا، اپنے قارئین کو بیدار کرنا بھی مقصد ہے، اور قارئین کی تفریح کرنا بھی میڈیا کا ایک مقصد ہے. صحافت یا خبر نگاری کا ایک مقصد ہو سکتا ہے. تو معاشرے جو ایک خبر نگاری کے جو اصولوں کی آپ نے بات کری ہے، اس میں یہ میں ایک جملے میں اگر میں اس کو کہوں تو وہ یہی ہے: حقائق پہ مبنی ہو اور معروضیت، آبجیکٹیوٹی. اب آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھے صحافی یعنی کہ نامہ نگار کی کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، ان کے اندر کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر فریاد صاحب، آپ ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیے کہ ایک اچھے صحافی اور نامہ نگار کے اندر کون کون سی کوالٹیز اور کون کون سی فیچرز اور کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. مشاہد صاحب، صحافت کا جو پیشہ ہے وہ بہت محنت کش پیشہ ہے. اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحافتی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ نوز فار نیوز ہونا چاہیے. نوز فار نیوز کے معنی ہے کہ اسے خبروں کی شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ خبر کہیں بھی مکمل طور پہ نہیں ہوتا ہے. وہ معاشرے میں کہیں کسی چھوٹا سا واقعہ بھی ہے جو صحافی کے اوپر ہے، ایک رپورٹر یا نامہ نگار کے اوپر ہے کہ اس خبر کو کیسے پہچانتا ہے اور کیسے پیش کرتا ہے. دوسری چیز کی زبان پہ عبور ہونا چاہیے. جس زبان میں صحافت کر رہا ہے یا وہ خبر لکھ رہا ہے اس پہ اس کا عبور ہونا چاہیے، تاکہ وہ بہت، عبور کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بہت لغوی چیزوں کا استعمال کرے، عام فہم زبان میں وہ لکھ سکے اور عام
فہم یا عام لوگوں کو سمجھا سکے پوری بات کو اپنی خبر کے طور پہ، لکھنے میں وہ ماہر ہونا چاہیے، اس کا ہونا مطلب یہ چاہیے، ہوا۔ یعنی اپنی کیونکہ اسے لفظوں کے ذریعے ہی وہ پورا واقعہ اپنے قاری کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جو ذاتی طور پہ جو سب سے ضروری ہے وہ ہے کہ وہ دیانتدار ہونا چاہیے۔ صحافت کا میدان ایسا ہے کہ اسے بہت سارے لوگ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں اپنے جانب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو ایک دیانتدار ہوگا تو وہ ان چیزوں سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ محنتی ہونا تو لازمی ہے، ہر پیشے کی طرح اس پیشے میں بھی محنتی ہونا جو لازمی شرط ہے ان میں سے ایک ہے، کیونکہ صحافت کا پیشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا وقت متعین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا بھی پیش آئے جو آپ رات کے 2 بجے ہو، 3 بجے ہو، اور ایک نامہ نگار کو اسے کور کرنے کے لیے جانا ہو اور تیسری چیز کہ وہ نڈر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ عام طور پہ آپ سمجھیے، مان لیجئے کہ کوئی ایسا حادثہ ہوا، کوئی بم بلاسٹ ہو رہا ہے، بم بلاسٹ کے سمے پوری جو عوام ہوتی ہے وہ وہاں سے دور جانا چاہتی ہے، لیکن صحافی اس جگہ پہ جانا چاہتا ہے جہاں بم بلاسٹ ہوا، یعنی اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں جانا چاہتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب نامہ نگار یا رپورٹر یا صحافی نڈر ہوگا، بہادر ہوگا۔ یہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے کہ چیلنج کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صحافت کے میدان میں کئی بار جنگ کو کور کرنے کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مشہور صحافی ہیں جنہوں نے وار رپورٹنگ کی ہے، جنگ کی کوریج کی ہے۔ جنگ میں ہو سکتا ہے کہ عام انسان کو پتا ہو کہ آپ صحافت سے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتے، لیکن کسی گولہ بارود کو یا گولی کو نہیں پتا ہے کہ کوئی صحافی ہے۔ اس اعتبار سے نڈر اور چیلنج کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بے نیاز ہونا چاہیے، بے نیاز اس سینس میں کیونکہ ایک صحافی کو اس کے اصول سے بھٹکانے کے بہت سارے مواقع آتے ہیں۔ ایسے موقع پہ وہ بالکل اس کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہونا چاہیے کہ جس مقصد سے وہ صحافت کر رہا ہے، عوام کے لیے کر رہا ہے، وہ عوام کے لیے ہی کرنا چاہیے، یعنی ان بائزڈ ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے اگر واقف ہے، آج کے زمانے میں دور حاضر میں ٹیکنالوجی کا اتنا زور ہے کہ آج پرانے زمانے کی صحافت سے بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ آج بغیر ٹیکنالوجی کے شاید صحافت کے میدان میں کچھ نمایاں کرنا مشکل ہے، تو اس لیے جدید ٹیکنالوجی سے بھی وہ آراستہ ہونا چاہیے۔ مثال کچھ دے دیجئے، کچھ اور واضح کر دیجئے ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے صحافت میں ہوتا ہے۔ جی مثال کے طور پہ پہلے ایک صحافی کو خبر پیش کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے اس کے اسپاٹ کے جہاں واقعہ ہوا وہاں سے وہ فوراً اپنے دفتر کی اور جاتا تھا اور دفتر میں جا کے وہ خبر لکھتا تھا، لیکن آج ایسی سہولتیں ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے، ایون موبائل فون کے ذریعے، کہ وہ جس اسپاٹ پر ہے اسے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے وہ اپنی خبریں اپنے موبائل پہ ٹائپ کر کے اپنے آفس بھیج سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر جاننا ضروری ہے۔ پہلے ہر واقعے کے لیے فوٹوگرافر کا ساتھ ہونا ضروری تھا، لیکن آج ایک صحافی کے پاس موبائل کیمرہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ فوٹوگرافر کا انتظار کرے، اسے اسمارٹ فون چلانا کم سے کم آنا چاہیے، اور اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی ایسی ہیں جو وہ بیٹھے بیٹھے بڑھیا فوٹو ایڈٹ کر سکتا ہے، ایڈٹ سے مراد اس فوٹو کو اخبار کے لائق بنا سکتا ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب وہ جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوگا اور ان چیزوں میں ماہر ہوگا۔ کیول بات خبر لکھنے اور ان کی ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب کہیں فون کرنا ہے تو فون کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹیلی فون یا موبائل فون ہی موجود ہو یا اس کے کنیکشنز ہی ہوں۔ کئی بار ایسا جب قدرتی آفات آتے ہیں تو اس سمے ان ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ ویسے موقع پر بہت ساری سہولتیں ہیں آج کے زمانے میں جو ہم دوسرے ایپ کے ذریعے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہم وائس کالنگ، ویڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھاری بھرکم کیمرہ لے کے اگر ٹیلی ویژن کے لیے اگر کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے تو بھاری بھرکم کیمرہ، لائٹ اور ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری تھا، تبھی ہم اس کے ویژولز یا اس کے شارٹس یا جو اس کے تصاویر یا ہم دکھا پاتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج وہ شخص ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس معمولی بھی اگر اسمارٹ فون ہے تو وہ ان چیزوں سے کور کر سکتا ہے، اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو وہ جس نے پریس کانفرنس کری ہے، جس نے جو بیان دیا ہے، وہ اپنی بات سے مکر نہ جائے، اس بات کے لیے موبائل فون میں وہ اس کی پوری بات چیت ریکارڈ کر سکتا ہے۔
جو آج آنے والے وقت میں اس کے لیے ایک سرمایہ ہو سکتا ہے اس کو لیکن یہ چیزیں تبھی ممکن ہے جب اسے نئی ٹیکنالوجی سے وہ واقف ہو، ان چیزوں کو اسے آتا ہو۔ ویسے تو میں کہوں کہ ایک مکمل طور پہ اگر میں کہوں کہ ایک صحافی کو دردمند ہونا چاہیے، معاشرے کا جو دکھ درد ہے، اس کے فلاح بہبود ہے، اس بارے میں وہ سوچنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک صحافی تبھی ہوگا جب معاشرے کا دکھ درد سے وہ واقف ہوگا۔ صحافی کیول ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے صحافت کرنے والا حقائق سے دور ہوگا، اسے اسپاٹ پہ جانا ہوگا، وہ بہت سفر کرنے والا ہوگا، اور وہ ان علاقوں میں بھی جانا پسند کرے گا جہاں عام طور پہ لوگ جانا پسند نہیں کرتے، وہ ریموٹ ایریاز میں، بہت دور دراز کے علاقوں سے بھی وہ اپنی خبر بھیجتا ہے، تو لہٰذا اسے ان تکالیف کو برداشت کرنے کا مادہ بھی ایک صحافی میں ہونا چاہیے، اور سب سے جو لب اللباب ہے کہ ایک صحافی کو ایک بہتر انسان ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے خبر کیا ہے، خبر کا مفہوم کیا ہے، مختلف ماہرین کی رائے میں خبر کیا ہے، خبر کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں، خبر کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں، اور ایک اچھے نامہ نگار یا صحافی کی کون کون سی خصوصیات ہیں، اس پر ہم نے مفصل گفتگو کی ڈاکٹر فریاد احمد صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر فریاد صاحب، آپ کا بیحد شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے لیکچر دیا، ہمارے طالب علموں کو صحافت یا خبر نگاری سے اور اس کے بنیادی اصولوں سے واقف کرایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی، پھر ہم کبھی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔